अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या हुआ है, क्यों चीख रही हो? हाजिम ने तशवीश से पूछा। मैंने अभी वहां पिलर के पीछे किसी को देखा है। वो कोई चीज हाथ में लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। हाजिम ने एक लंबी सांस भरी और आगे बढ़ गया। जोरा ने पीछे से उसकी शर्ट पकड़ ली। हाजिम ने मुड़कर आंखें दिखाते हुए सवालिया अंदाज में देखा। आगे मत जाए, वहां कुछ है। उसने एक घोड़ी उस पर डाली और आगे बढ़ गया। पिलर के पीछे देखकर उसने एक गहरी सांस ली, जहाँ सफेद कपड़ों में मलबूस उजड़े बिखरे हुए बाल शानों पर फैलावे आंखें बंद किए हाले नूर खड़ी थी। हाजम की आंखों में एक करब आकर ठहर गया था। उसने आगे बढ़कर उन्हें अपने हसाब में ले लिया। मासी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उसके अब्बा पर जट से आंखें खोली, आंखों में शनासाई की चमक उभरी और उसके हाथ पकड़कर बारी बारी दोनों हाथों पर अपने लपड़ा दिया। वो अभी भी जोरा की आंखों से ओझल थी। हाजम ने इशारे से उसे जोरा के पास बुलाया। वो डरते डरते आगे बढ़ी और उसके सामने मौजूद औरत को देखकर ठट्ठा करोगे। ये मेरी मासी है। मासी, ये मेरी बीवी है, आपकी बहू। उसके बापा उनकी आंखों में एक चमक उभरी। वो जोहरा को गले लगा लिया और जोहरा के चेहरे को गौर से देख रही थी, जैसे उसके चेहरे पर किसी और को तलाश कर रही हो। उसकी नजर घबराकर वो इधर उधर देखने लगे। वो भी इन दोनों को देखते हुए एक सिमत को चल दी। ये मुझे ठीक नहीं लग रही। तुम्हारी माँ के नामा ईमान में उनकी जिंदगी हड़ाप करने का इल्जाम भी है। ये जमाल चाचू की बचपन की मांग थी, लेकिन उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। हासम तलही से बोला। चाचू की शादी का सुनकर तो वो बस खामोश हो गई थी, लेकिन उनकी मौत का सुनकर नींद पागल सी हो गई है। मेरी माँ की तुम्हें नापसंद करने की वजूहत में से ये सबसे बड़ी वजह है। वो साथ साथ चलते चलते रुक गया था। वो भी रुक कर उसको देखने लगी। मैं आज तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। उन्हें कभी डिग्रेड करने की कोशिश नहीं करना। और हाँ, मैं अदीना से शादी जरूर करूंगा। तुम्हें जब भी आज़ादी चाहिए हुई बता देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो अपनी बात कहकर वो आगे बढ़ गया था और जोरा जमाल का सकूत लूट गया था और उसने सोच लिया था कि वो अब उस शख्स की जिंदगी में शामिल होने की कोशिश नहीं करेगी। अगर उसका हुआ तो लौट कर उसके पास जरूर आएगा। वो मरे कदम से चलती हुई नीचे आई तो सामने ही सब लोग हंसते बोलते हुए नजर आते। हाजम उसको देखा अदीना की तरफ मतवज हो गया। जोहरा को देखकर सीमा फूफा उसकी तरफ चली आई और जोहरा का हाथ थाम कर अपने साथ बिठाया। यावर बेटा, इसे मिलो, ये है तुम्हारे जमाल मामू की बेटी और हाजम की वाइफ जोहरा जमाल। यावर की आंखें जोहरा पर टिक से गई थी। वो यकटक उसको देखने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो पिछले 2 माह से जिसे ढूंढ रहा था उसके घर में मौजूद थी और वो इस्लामाबाद में उसके पीछे मारा मारा फिर रहा था। उसका तारफ सुनकर वह बड़ी जगह पर सुन रहा था। उसने गर्दन मोड़कर हाजम की तरफ देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिसने पिछले 3 साल में किसी को जिसकी तरफ नजर उठाने की इजाजत नहीं दी थी, वो आज किसी की बीवी के रूम में उसके सामने मौजूद थे, जबकि जोरा जमाल भी उसे पहचान चुकी थी। जोरा ने उसकी नजरों के इत्कास को तोड़ने के लिए इस्लाम में पहल की थी। वालेकुम सलाम कह के अपने दादा की तरफ मुड़ गया, जबकि सीमा फूफा ने बेटे के चेहरे से बहुत कुछ आहस कर लिया था। उन्होंने मुड़कर जोरा को देखा, जो यावर को देखने से एहतरास बढ़ रहे थे, जबकि यावर के अंदर तो एक तूफान बरपा था। जोरा जमान उसकी पहली नजर की मोहब्बत थी। वह हाजम से उसके उस करते हुआ उठकर अपने कमरे में आ गया। फ्रेश होकर वाइने के सामने खड़ा हुआ तो उसने अपने दाएं गाल पर कुछ देखने लगा, जहां पर कोई निशान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वह लम्स आज भी उसे महसूस होता था। वो यूनिवर्सिटी में जोरा जमाल का सीनियर था। हमेशा की तरह अपने जूनियर को बेवकूफ़ बनाने में वो लोग आगे आगे होते थे। इस साल भी वो लोग फ्रेशनर्स की रैगिंग करने में पेश पेश थे। जावर उसके दोस्तों में शर्त लगी थी कि आज जूनी के गेट में दाखिल होने वाली पहली लड़की का उसने हाथ पकड़ कर प्रपोज करना है। जूं ही एक लड़की इन सबको आती हुई दिखाई दी, उन्हें जावर को जाने को कहा। सिगरेट का आड़ी कश लेकर सिगरेट एक सबा फेंकते हुए वो सबको अंगूठे से ओके का साइन बनाते हुए आगे बढ़ा। लड़की के पास पहुंचकर उसने नजर ऊपर उठाई तो पलटना ही भूल गया। बड़ी सी चादर रखी और सीने के ऊपर किताबें लगाए वो डरी सहमी सी लड़की उसे अपने आसान हदफ लगी। उसे अपने कोट की अंदरूनी पॉकेट में रखी हुई गुलाब की आधी कली निकाल कर उस लड़की के सामने गिरी। लड़की ने गुस्सीली नजर उसको देखा और जाने के लिए कदम बढ़ाया। तभी जाबर हमायूं ने उसका हाथ थाम लिया। वो एक झटके से मुड़ी और 5 की 5 उंगलियां यावर हमायूं के गाप अपनी छाप दिखा दिए। हंस हंस का उसका हौसला बढ़ाते हुए उसके दोस्तों की हंसी थाम के वो लोग अपनी जगह पर खड़े हुए थे। यावर हमायूं अपने गाल पर रखे हुए इस लड़की को जाता हुआ देख रहा यावर हमायूं अपने गाल पर हाथ रखे इस लड़की को जाता हुआ देख रहा था। उसकी दोस्त जल्दी से उसकी तरफ बढ़े। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हैरान हुए और फिर खिलखिलाकर हंस दिए। यावर हमायूं, लगता है इस पत्थर दिल में सुराख हो गया है। वो उनकी बात का जवाब देने के बजाय मुस्कुराकर वहां से चला गया और फिर
2 साल زہرا جمال کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا. وہ جس راستے سے گزرتی لڑکے سر جھکا لیتے تھے. اسے دیکھنے کا حق صرف یاور ہمایوں کا تھا. وہ ممکن کوشش کرتی کہ اس کی نظروں کے سامنے آئے لیکن وہ اسے ڈھونڈ ہی لیتا. لائبریری میں، کینٹین میں، پوائنٹ پر زہرا جمال کا وہ شخص ایک آنکھ میں نہیں پاتا تھا. اس نے اپنی پوری یونی میں بدنام کر دیا تھا. اس کی برتھ ڈے زبردستی منائی جاتی تھی. اسے دھمکی دیتا تھا کہ اگر وہ اس کے کسی بات سے انکار کرے گی تو اس کے گھر پہنچ جائے گا. اور پھر وہ فائنل رزلٹ کے بعد یونی سے چلا گیا اور زہرا بھی سکھ کا سانس لیا. لیکن یہ سب محدود مدت کے لیے تھا کیونکہ تبھی اس کی زندگی میں حازم خان آ گیا اور وہ ایک ڈرمائی طور پر اس کے ساتھ اس حویلی آ گئے. تب زہرا جمال کو یاور خان کی یاد آئی کہ اگر وہ ہوتا تو کوئی بلا اسے ایسے لے کر جا سکتا تھا. وہ سیما پھوپھو کے بلانے پر ہوش میں آئی جو اسے کھانے کے لیے بلا رہی تھی. وہ ڈائننگ روم میں آئی تو پہلی نظر ہی یاور خان پر پڑی جس نے اسے دیکھ کر آنکھیں نظریں جھکا لے. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہاسم کے برابر میں بیٹھنے لگی. تبھی ادینہ ایک سائڈ سے نکل کے اس کے آگے آئی اور ہاسم کے برابر بیٹھ گئے. زہرا سیما پھوپھو کے پاس جا کر بیٹھ گئی. ہاسم نے ایک نظر اپنے برابر بیٹھے ہوئے ادینہ پر ڈالی اور دوسری زہرا پر. وہ موبائل کے بہانے وہاں سے اٹھ گیا. واپس آ کر وہ زہرا کے ساتھ والے چیئر پر بیٹھ گیا. کھانا کھاتے ہوئے یاور ہمایوں نے ایک اچڑتی ہوئی نظر دونوں پر ڈالی. کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا. کھانے کے بعد چائے کا دور چلا. ہمایوں صاحب اور ہازم الیکشن کے بارے میں باتیں کرنے لگے. ہمایوں صاحب MNA کی سیٹ پر جبکہ ہازم خان ان کے ساتھ MPA کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہا تھا. خواتین بس ان دونوں کو سن رہی تھی جبکہ یاور یوسف صاحب کی ویل چیئر سنبھالتا ہوا انہیں لے کر باہر آ گیا. یوسف صاحب ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکے تھے. اس کے بعد وہ بس ویل چیئر کے ہی ہو کر آ گئے. یاور کا معمول ہے کہ وہ جب بھی حویلی میں ہوتا تو رات کے تک دونوں دادا پوتا ایسے ہی لامے بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے. پاکستان کی ڈپلومیسی کے بارے میں، خارجہ پالیسی پر، شاعری، سائلنس اور مختلف موضوعات پر گھنٹوں باتیں کرتے تھے. ایک دوسرے سے بہت ساری باتوں میں اختلاف رائے بھی رکھتے تھے. اس دوران انہیں کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرتا تھا. یوسف صاحب یہ بہت خواہش تھی کہ یاور سیاست میں جائے لیکن ان سب سے کوسوں دور رہتا تھا. یوسف صاحب اکثر اپنے بیٹے ہمایوں کو کہتے کہ ہمایوں اگر یاور سیاست میں آ جائے تو یہ تم سے بھی زیادہ آگے جائے گا. جبکہ ہمایوں صاحب یاور سے سخت ناراض رہتے تھے اور وجہ اس کا الیکشن کیمپین میں ان کا ساتھ نہ دینا بلکہ اکثر الیکشن کے دوران وہ گاؤں میں ہی چلا جاتا. حالانکہ ہمایوں صاحب کو زیادہ تر ووٹ اسی کی وجہ سے ملتے تھے. ان کے گاؤں کے خوشحال میں اس کا ہاتھ بہت تھا. گاؤں کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے. اپنا ہر مسئلہ اسی کو بتاتے تھے. وہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو پوری ذمہ داری سے پورا کرتا. لیکن آج وہ خاموش رہ کر بس یوسف صاحب کو سن رہا تھا. برہودار کیا بات ہے، آج تم بہت چپ چپ ہو. نہیں دادا جی، بس آج صرف آپ کو سننے کا دل کر رہا ہے. اچھا بتاؤ، جسے ڈھونڈنے گئے تھے وہ ملی ہے کہ نہیں؟ یاور ان کے باپ پر نظر اٹھا کر اندر سب کے ساتھ بیٹھی زہرا جمال پر اپنی نظریں ٹکائی اور نفی میں سا ہلا دیا. وہ اس وقت ضبط کی آری حدوں کو چھو رہا تھا. اس کے لیے بس یہی بات اس سہانی روح تھی کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے. اس کا سر ڈر سے پھٹا جا رہا تھا. اس نے تو اس پر ہمیشہ بس اپنا ہی حق سمجھا تھا لیکن آج اسے پتا چلا کہ وہ تو کبھی اس کی تھی ہی نہیں. وہ دادا جان کے کمرے میں چھوڑ کر لوٹا تو اس نے ہاسم کو الگ کمرے میں جاتا دیکھا جبکہ روبینہ بیگم اور زہرا جمال ایک کمرے کی طرف بڑھ گئے. وہ گہری سوچ میں گم وہیں پر کھڑا رہ گیا. تبھی سیما پھوپھو اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئے. تمہاری پھوپھو اچھا نہیں کر رہی. وہ کبھی بھی ہاسم کا زہرا کا نہیں ہونے دے گی. ان کے پاپا یاور نے ناسمجھی سے ماں کی طرف دیکھا. روبینہ بھی کبھی ہازم اور زہرا کے حق میں نہیں تھی. انہوں نے آج سے 22 سال پہلے اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ جو ضد شروع کی تھی وہ ضد اب نفرت کے ایک تناور درخت میں بدل گئی ہے. تب میں نے رمیز بھائی کو بہت کہا تھا کہ وہ تمہارا اور زہرا کا نکاح کر دے لیکن رمیز بھائی کا کہنا ہے کہ حال نور کی وجہ سے زہرا کو اس گھر میں کوئی قبول نہیں کرے گا. یاور نے ان کے باپ پر ایک آس سے ماں کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو ایسا کیوں نہیں ایسا کیوں نہیں ہوا. کاش کے آگے سارے لفظ دم توڑ گئے تھے لیکن اس کے بعد کے تمام لفظ بے معنی ہو چکے تھے کیونکہ کاش کے بعد لفظ اگر آ جاتا، اگر ایسا ہو جاتا یا اگر ویسا ہو جاتا تو. یام نے افسردہ سی ماں کو اپنے ہسا میں لیا اور انہیں اپنے کمرے کی طرف کے باہر چھوڑتے ہوئے ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. اس وقت اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھے اور اسے تنہائی چاہیے تھی. کمرے میں آ کر اس نے ہاتھ میں موجود موبائل بیڈ پر پھینکا، واش روم میں گھس گیا. دسمبر کی سرد راتوں میں یہ ٹھنڈے پانی سر پر پڑ رہا تھا لیکن اس کے اندر جل رہی آگ میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی. کافی دیر کے بعد جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم اب سن ہو رہا ہے تو وہ باہر آ گیا. سگریٹ اور لائٹر لے کر بلینڈس سے کھیلتا ہوا اپنے کمرے کے بالکنی میں آ گیا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکنے لگا.
زہرا جمال کا آج دل بہت دکھ رہا تھا. جیسے جیسے حازم مان کی ذات کی نفی کر رہا تھا, زہرا کے دل میں نفرت پھر سے سر اٹھانے لگی تھی. اپنے باپ کے بارے میں سن کر اس کے اندر موجود نفرت کہیں سو گئی تھی, لیکن ختم تو بہرحال نہیں ہوئی تھی. حازم سے زیادہ روبینہ خان کا رویہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ بولنے کے بجائے سب کا بدلہ لے. باپ 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 ماں کا تانا سننے کی اس میں اب سکت نہیں رہی تھی. حازم خان اپنی ماں سے تو محبت کا دعوے دار تھا, لیکن زہرا جمال کی ماں اس کے لیے بس ایک دشمن تھی. اس وقت وہ زمین پر میٹرس بچھائے ہوئے سو رہی تھی اور روبینہ بیگم کا خیال تھا کہ ان کے برابر سونے کی اوقات نہیں رکھتے. رات کے نہ جانے کس پیر اس کی آنکھ لگی. صبح آنکھ اس کسی کھٹکھٹے کی آواز پر کھلی. اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا تو دروازے پر حازم خان کھڑا تھا. بظاہر ماں سے بات کر رہا تھا, جبکہ اس کی نظر زہرا پر ٹکی ہوئی تھی. زہرا کی نظر جوں ہی اس پر پڑی وہ دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی. روبینہ بیگم ادینہ کے بلانے پر اس کی طرف بڑھ گئے تھے, جو انہیں اپنی پرشین کیٹ دکھا رہی تھی جو یاون اس کے لیے لے کر آیا تھا. حازم دروازہ بند کر کے پیر پر بیٹھ گیا. کافی دیر کی خاموشی کے بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی, اٹھو, تیار ہو جاؤ, مجھے کچھ کام ہے, شام تک میں نے شہر کے لیے نکلنا ہے. وہ منہ سے کچھ بھی نہ بولی اور اٹھ کر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی. حازم کی آنکھیں ساری رات جاگنے کی وجہ سر ہو رہی تھی. اس نے ایک نظر باتھ روم کے دروازے پر ڈالی اور زہرا کی حالی کی جگہ پر لیٹ گیا. اس کی خوشبو نے اس کا ہاتھ کر لیا اور اگلے 5 منٹ میں وہ نیند کی وادی میں گم ہو چکا تھا. وہ باہر آئے تو اسے اپنی جگہ پر ہوا بے خرگوش کی مزے لیتا دیکھ کر اس کا حلق تک کروا ہو گیا تھا. وہ سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی. جو ہی دروازہ کھلا, سامنے ہی روبینہ بیگم کھڑے تھے. انہوں نے ایک نظر زہرا کے ساپے پر ڈالی اور دوسری نظر اس کی جگہ پر سوئے ہوئے حازم پر. ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. انہوں نے اپنے تیے کچھ اور ہی ہاتھ کا لیا تھا. زہرا اوپر ایک جتاتی نظر ڈالتی باہر کی طرف بڑھ گئی, جہاں سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر موجود ہے. سب کو سلام کرتے ہوئے اس نے چیئر سنبھالی. تبھی ادینہ نے جان بوجھ کر چائے کا کپ نیچے گرا تھا, جس سے گرم گرم چائے زہرا کے پاؤں پر گر گئی. اس نے سب سے ہونٹ بیچ لیے. جاور ہمایوں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا. ادینہ, یہ کیا ہے بھیا, وہ غلطی سے کپ گر گیا. یاور نے ایک تیز نظر ادینہ پر ڈالی, کیونکہ اسے کپ گراتے دیکھ چکا تھا. اس نے فوراً ملازمہ کو آئنمنٹ لانے کا کہا تھا اور زہرا جمال کے چیئر کو گھما کر اپنی طرف موڑ کر پنچو کے بال اس کے قریب بیٹھ گیا. اس کا پاؤں سینڈل سے آزاد کرتے اٹھا کر اپنے گھٹنے بڑھکا اور نرمی سے اس پر دوائی لگا کر اٹھ کھڑا ہوا. سب کی نظر یاور ہمایوں پر ٹکی ہوئی تھی. وہ بڑی سی بڑی پاپا بھی کبھی ادینہ سے اونچی آواز میں نہیں بولا تھا. وہ بھی حیران نظر سے اپنے جان چھڑکتے ہوئے بائک کو دیکھ رہی تھی. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جو ہی مڑا, سامنے ہی حشوین نظروں سے گھورتے ہوئے حازم پر پڑے. وہ تیزی سے اس کے سائڈ سے نکلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا. پاس کھڑی روبینہ بیگم کے شیطانی دماغ نے ایک منصوبہ ترتیب دیا. اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ ٹھہری. حازم خان کی آنکھوں میں وہ لمحہ بس ٹھہر گیا تھا جب اس کا پاؤں یاور کے ہاتھوں میں تھا. سب یہ بہت اصرار پر بھی وہ وہاں پر نہیں رکا اور اسی وقت وہاں سے نکل گیا. سارے راستے وہ ہون پیچھے ابھی ریسٹ ڈرامی کرتا رہا اور زہرا کی طرف ایک غلط نگاہ بھی نہ ڈالے. پیچھے 2 گھنٹے سے وہ بے مقصد گاڑی چلا رہا تھا. تھک کر اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور اپنا سر اسٹیئرنگ پر گرا دیا. اس کے بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے دائر میں گم ہو گیا تھا. جب وہ میری نہیں تھی تو اس کے دل میں اس کے لیے اتنی محبت کیوں بانٹ دی گئی. ضبط کی تنابیں ٹوٹنے گئی رہی تھی. وہ اپنا دل تو کب اس کا قدموں میں رہ چکا تھا, لیکن نہ جانے اس کی محبت زہرا کے دل میں گڑھ کیوں نہیں گڑ سکے. اسے اپنے موبائل کی اسکرین سامنے کی. اس پر موجود تصویر میں سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس, ہاتھوں میں سفید چوڑیاں ڈالے, سنہری بال کاندھے پر پھیلائی اس حسینہ کو دیکھا جو اول روز کی طرح اس کے دل پر برشمان تھی. یہ تصویر اس کی برتھ ڈے کی تھی. یاور نے سب سے پہلے وہ تصویر اسکرین سے ہٹائی. وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور محبت سے بھی بڑھ کر اس کی عزت کرتا تھا. آج اس کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو کچھ وہ کہہ چکا تھا اسے دیتے ہوئے اسے سوچ لیا تھا کہ اب وہ سامنے کبھی نہیں جائے گا. اس کے کردار پر کسی کا انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا. حازم انتہائی غصے میں زوردار آواز کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا. زہرا اس کے رویے پر حیران ہوتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی. روبینہ خاتون حشاش بشا تھی. انہیں لگ رہا تھا یہ سب ان کے لیے بہت اچھا ہے اور وہ اس سب سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. حازم سب کو سلام کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. زہرا دادی اور آغا جان کی طرف بڑھ آئی, جو اس کو دیکھا خوشی سے اس کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے. ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی. وہ کمرے میں داخل ہوئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. وہ اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلی آئی. کپڑے چینج کر کے واپس آئی تو وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا کپ لنکس بند کر رہا تھا. زہرا کو دیکھ کر وہ مڑا اور پین کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھنے لگا.
زہرا اس کی نظر سے جذبت ہوتی بھی اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. گلابی کپڑوں پر ملبوس اس کی نظروں کی تپش اسے گلابی پا رہے تھے. تبھی اس کے واپا وہ سرد پڑ گئے. زہرا جمال، ایک بات یاد رکھنا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنا. میں جمال ہاں نہیں ہوں جو خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لوں گا. میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا. جب بھروسہ ہی نہیں ہے تو زندگی میں کیوں شامل کیا مجھے؟ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا بلکہ تمہیں زبردستی میری زندگی میں شامل کیا گیا ہے. آپ یہ زبردستی کا رشتہ ختم کر دیں. میں خود آپ جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ رشتے سے نالا بھی ہیں اور مجھے اپنا پابند بھی رکھنا چاہتی ہیں. یہ کیسی منمانی ہے؟ آپ تو میرے سامنے افیئر چلا سکتی ہیں لیکن میں سانس بھی نہیں لے سکتی. غصے سے حازم کی گردن کی رگیں تن گئی. میں نے کون سا افیئر چلایا؟ اسے سر جھٹکا. میں آپ کی ہر بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں. حازم نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ پر مارا. زہرا جمال، مجھے برا بننے پر مجبور مت کرو. آپ کو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو برے ہیں. اچھا، میں نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی ہے؟ اور آپ اور کیا برائی کریں گے؟ ایک تصویر کو آپ نے اپنی مرضی کا روح دے دیا. تم کیا سمجھتی ہو میں کچھ نہیں جانتا؟ کیا میں نہیں جانتا کہ یونیورسٹی میں یاور ہمایوں تمہارا سینئر تھا اور تم پر جان دیتا تھا؟ وہ تمہارے پیچھے پاگل تھا. پوری چنی میں یہ بات سب جانتے تھے تو تمہیں کیوں کہا لگا کہ میں یہ بات نہیں جانتا ہوں گا؟ زہرا منہ کھولے ہوئے حازم خان کو سن کر گئی تھی. وہ کنگ رہ گئی تھی. الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے. وہ منہ کھولے اس کو دیکھ رہے تھے. وہ اس پر ایک فاتحانہ نظر ڈالتا ہوا اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ڈور کی طرف بڑھ گیا. میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. اس کے حلق سے بامشکل آواز نکلی تھی. او ریلی؟ تو اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، اس لیے تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے تمہیں اپنے فارم ہاؤس لے کر گیا تھا. میں اکیلی نہیں گئی تھی، پوری چنی کو اس نے انوائٹ کیا تھا. زہرا جمال، کیا میں تمہیں جب رخصت کروا کے لایا تھا اس وقت کی کوئی بھی بات یاد نہیں ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں دھوکہ معاف نہیں کرتا، سامنے چاہے میری ماں ہو، میری ببا ہو یا پھر بیوی ہی کیوں نہ. تمہیں کیا لگا جب میں کہہ رہا تھا کہ تم مجھے ایک باپ وفا عورت لگتی ہو؟ کیا وہ میں نے تمہارے بڑھے میں صحیح کہا تھا؟ وہ میرا طنز تھا جسے تم نہیں سمجھ سکے. چی چی چی. ایک مسکراہٹ پاس کرتا وہاں سے چلا گیا اور زہرا جمال کو اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہوا. وہ اس وقت آغا جان کے پاس بیٹھی تھی. اسے جمال صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے. وہ انہیں کچھ پریشان سے لگے. میرا بیٹا، ماضی میں جو ہوا اسے میں بدلنے پہ قادر نہیں ہوں، مگر اس گھر میں تمہیں تمہارے تمام حقوق ملیں گے. میرا حازم دل کا بہت اچھا ہے، سب کا احساس کرنے والا، بس ماں سے کچھ زیادہ قریب ہے. اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا. تم ہی ربینہ بہو کا دل جیتنے کی کوشش کرو. اسے صرف اس بات میں سائے لایا تھا. وہ انہیں نہیں بتا سکی کہ آپ کا پوتا یہ رشتہ مجبوری میں نبھا رہا ہے. کافی دیر کی گفتگو کے بعد فرقہ اپنے کمرے میں چلی آئی. آدھی رات بھی چکی تھی. اس کا خیال تھا حازم گھر پر نہیں ہے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے کچھ غیر معمولی کا ہونے کا احساس ہوا. اس نے دیکھا وہ ہاتھ میں کوئی چیز لیے اس پر نظر ٹکائے ہوئے گھور رہا تھا. وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی واش روم میں گھس کے واپس آیا تو وہ ابھی بھی پہلے والی پوزیشن میں بیٹھا تھا. اس کے پاس سے گزرنے لگی جب اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور اٹھ کر اس کے مقابلے کھڑا ہو گیا. زہرا نے سوالیہ نظر سے اس کو دیکھا. حازم نے گہرا سانس کھینچا اور ہاتھ میں موجود رنگ اس کے سامنے کی. یہ رنگ ڈریسنگ روم میں میٹر کے آگے رکھی تھی. زہرا کی آنکھیں پھٹ گئی. اس نے تو یہ انگوٹھی بہت سنبھال کر رکھی تھی، پھر یہ حازم خان کے پاس کیسے پہنچی اور یہ ڈریسنگ روم میں کیسے پہنچی؟ زہرا نے ہاتھ بڑھا کر وہ انگوٹھی اس کی ہتھیلی سے اٹھا لی. کیا میں پوچھ سکتا ہوں اتنی قیمتی انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ اسے اس سوال کی امید تھی اور وہ اس کا جواب بھی سوچ چکی تھی. یہ انگوٹھی مجھے میری ماں نے دی تھی. اس کے بابا حاتم نے سہ لایا. اسے اس کی بابا 1% بھی یقین نہیں آیا تھا. میں نے تمہیں یہ کبھی پہنے نہیں دیکھا. ہاں، وہ بس ایسے ہی آپ پہن لوں گی. اسے کوئی بھی جواب نہیں بن پا رہا تھا. اس کا گھبرانا دے چکا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ انگوٹھی اسے کس نے دی ہوگی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہے. وہ خاموشی سے آگے اپنی جگہ پر لیٹ گئی. وہ اندر سے بری جان سے کام کیا تھی. اسے دل میں نہ جانے جابر خان کو کتنی ایک گالیاں دے ڈالی جس نے اسے ایک مصیبت میں ڈال دیا تھا. یہ انگوٹھی بھی اس کے زبردستی دی گئے تحفوں میں سے تھی جسے وہ واپس کرنا چاہتی تھی لیکن وہ کر نہ سکی اور اب یہ اس کے گلے کی ہڈی بن گئی. حازم خان کافی دیر بیٹھا اسے گھورتا رہا اور پھر اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا. وہ ٹیرس پر رکھی چیئر میں سے ایک بار ٹک گیا. وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ یاور ہمایوں میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک کانٹا سا تھا. وہ یاور کی آنکھوں میں موجود جذبات کا ایک سمندر دیکھ چکا تھا. اس کی زہرا کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ میں ایک آگ سی جلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا. ایک طرف اس کی بیوی تھی
جس کا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دیوانہ ہوتا جا رہا تھا. وہ ہر وقت اس کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی. وہ پاس نہیں ہوتی تھی تبھی اسے گمان ہوتا تھا کہ اس کے آس پاس ہے. اور دوسری طرف ماں تھی، جان چھڑکنے والی ماں، جس نے آج تک بس اسے دیا ہی تھا، اسے کچھ لیا نہیں تھا. جبکہ زہرا جمانہ کے بارے میں وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس سے محبت کرتی بھی ہے یا نہیں. اگر وہ زہرا کو بیوی کا مقام دیتا ہے تو ماں کی نافرمانی ہوگی. اس کی ماں نے اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی اسے بیوی کے حقوق نہیں دے گا. اس نے خود پر بند باندھ رکھے تھے. وہ عجیب اذیت کا شکار ہو رہا تھا اور وہ اپنی فرسٹریشن اس پر نکال رہا تھا. اسے اس کی بے نیازی پر بھی غصہ آتا تھا. وہ بھی اسے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، بس ایک اجنبی بنی رہتی تھی ساتھ. اسے لگ رہا تھا کہ اسے انتقام کے جام میں اپنی محبت کہیں کھو دے گا. رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی. ٹیرس پر حازمان اپنے آپ سے لڑ رہا تھا تو اندر زہرا ایک جھوٹ بول کر اب خوف اور وسوسے کا شکار ہو رہے تھے. اسے لگ رہا تھا کہ حازمان کو اگر اس کے جھوٹ کا پتہ چل گیا تو اس کی جان لے لے گا. یاور رات کے آخری پیر دبے قدموں سے گھر میں داخل ہوا. موبائل کی ہلکی سی روشنی سے بڑے کمرے میں پہنچا. کمرے کی لائٹ جلا کر جو ہی مڑا سامنے چیپا ماں کو سوتے ہوئے پایا. اس نے ایک گہرا سانس پڑا اور آگے بڑھ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پر ڈال دیا. وہ بھی اس کا لمس محسوس کرتی ہوئی جاگ گئی اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ ڈال دیا. کہاں تھے؟ صبح کے نکلے، رات کے اس پہر لوٹ رہے ہو. آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ اس نے جواب کے بجائے ان سے سوال کیا. تمہارا نمبر بھی بند جا رہا تھا، تم نے کوئی اطلاع نہیں دی، میں کیسے سو سکتی تھی؟ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا. مما بولو یاور، کیا بات ہے جو تم اتنا پریشان ہو؟ پچھلے 2 ماہ سے میں دیکھ رہی ہوں تم بہت ہی زیادہ اسموکنگ بھی کرنے لگ گئے ہو. مجھے ملازمہ نے بتایا کہ وہ روزانہ تمہارے کمرے سے بہت سارے آدھے جلے سگریٹ اٹھاتی ہے. مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم تو ایسے نہیں تھے. ارے ماں، آپ تو ایسی پریشان ہو رہی ہے. میں ٹھیک ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سے بس ایک بات کہنی ہے ماں. ہاں بولو. ماما اب ادینہ کو کہیں کہ وہ حازم اس کی بیوی کی زندگی سے دور ہے. اس کی بات سن کر سیما بیگم زور زور سے رونے لگے. یاور ماں کو ایسا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا. ارے ماں کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ اچھا اب ادینہ سے کچھ نہ کہے گا. اس کے سینے سے لگ کر اور زیادہ رونے لگے. ماں پلیز کچھ تو بولیں، کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہارے موبائل میں زہرا کی تصویریں دیکھی تھی. ان کے باپ پر وہ چپ ہو گیا تھا. اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا. ماں کو حوصلہ دینے کے لیے مسکرایا. آپ اس لیے رو رہی ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سائل لایا. لیکن کیوں؟ تم اسے محبت کرتے ہو نا؟ نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو بس چنی میں اس سے فلرٹ کرتا رہا ہوں، میں اسے محبت نہیں کرتا. سیما بیگم نے رونا چھوڑ کر اس کو دیکھا. تمہیں تو یاور جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا. یہ جو تمہاری آنکھوں میں سرخی ہے نا، یہ تمہارے گھر سے کہیں کہیں دن غائب رہنا، اپنے موبائل میں اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھنا، کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ یاور تم نے اپنی ماں سے کب سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا؟ وہ ماں کو مزید جٹلا نہیں سکتا تھا. منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا. یاور ماں کی طرف دیکھو بیٹا. اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی. وہ ہے ہی ایسی، کوئی بھی اسے محبت کر سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا تو ایک ہیرا ہے اور آپ نے میرے بیٹے کے لیے کوئی بہت ہی اچھی سی لڑکی رکھی ہوگی. نہیں ماں، وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں. اس کے باپا اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی جمع ہونے لگا تھا. اچھا ماں رونا نہیں، جب بھی اس جیسی کوئی مل گئی تو کر لوں گا. وہ دونوں ماں بیٹا مسکرا دیے. سمندر کا ٹھنڈا پانی تمہارے قدموں کو چھوتا ہوا میرے قدموں میں جذب ہو جائے. تم بس میری ہو، میرے ساتھ، میرے پاس اور میری بن کر. وہ اس پل برستی بارش میں اور خزاں کے دلکش منظر کو دیکھ کر بولا. ہمیشہ کوئی چیز نہیں رہتی. ایک اور گال کرتا بار. محبت ہو جائے تو اسے روکا کیسے جا سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا سوائے اس لیے کہ میں نے محبت کی ہے. وہ وائٹ لائن کراس کر دیا جس کے بعد سوائے آگے بڑھنے کے اور کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا. میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو. تم وہ ہو جو مجھے چاہیے. تم وہ ہو جس کی مجھے تلاش تھی. میں کیسے سنبھلوں؟ میں کیا سمجھوں؟ میں نہیں جانتا. بے بسی اس کے ہر ایک لفظ سے چھلک رہتی ہے. میرے جذبوں میں، میری محبت میں وہ شدت ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی. میں اس مفروضے کی بنا پر میں کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتی. ایک اور دھتکار. تم اس محبت کو یہیں پر دفن کر دو اور چلے جاؤ. زہرا جمال کو آج اپنے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا. اس کی نظر ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر تھی. اسے یاور کا ایک ایک لفظ یاد تھا. اس دن اسے دیکھا وہ ڈر گئی تھی. نہ جانے وہ کیسے ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ اس نے اس کی دیوانگی دیکھی تھی. اس کے جنون سے واقف تھی. اس کے دل کو ابھی بھی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے وہ کب آ جائے اور اس کی شادی شدہ زندگی کا ظہیرہ بکھر جائے گا.
الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی. حازم خان اور ہمایوں صاحب دونوں روزانہ کہیں نہ کہیں جلسہ کر رہے تھے. ان کے مخالفین کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی جاری تھا. ہمایوں خان منجے ہوئے سیاستدان تھے. ان کا وسیع تجربہ تھا، جبکہ حازم خان ابھی نو آموزہ تھا، لیکن اس کی جذباتی تقریر کا کارکنوں میں ایک ولولہ پیدا کر رہی تھی. ہر طرف ان کی دھوم مچی ہوئی تھی. ان کے مخالفین ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہو رہے تھے. حازم خان آج معمول سے کچھ زیادہ لیٹ گھر لوٹا تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا. اس کی نظر جائے نما پر بیٹھی زہرا پر پڑی، جو سجدے میں تھی. حازم صاحب تھکن کی وجہ سے کپڑے چینج کیے بغیر لیٹ گیا. اسے لیٹے 10 منٹ گزر گئے تھے. اس نے روح موڑ کر دیکھا تو زہرا ابھی تک سجدے میں تھی. ایک انہونی کے ڈر سے اس کے قریب گیا، اس کے ساتھ پر ہاتھ رکھا. زہرا نے تیزی سے اٹھا کر اس کی آنکھوں سے آنسو سے لبریز تھے. حازم کے دل کو کچھ ہوا. اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور لا کر بیڈ پر لٹا کر اچھی طرح سے بلینکٹ ڈال کر خود بھی ساتھ ہی لیٹ گیا. دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی. اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا، جبکہ زہرا اس پر نظر ٹکائے لیٹی رہی. زہرا نے نیند سے بوجھل ہوئی آنکھیں بند کی تو حازم نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی. اس کی نیند اڑ چکی تھی. وہ سگریٹ کا پیکٹ اور لیٹر لے کر سٹڈی روم میں چلا گیا اور زندگی میں پہلی بار اس نے ایک ساتھ کہیں ایک سگریٹ پھونک ڈالے. اسے ماں کی طرف سے الٹیمیٹ دیا گیا تھا کہ وہ الیکشن کے بعد ادینہ کے لیے اس کا رشتہ لے کر جا رہی ہیں اور اب آغا جان اور رمیز صاحب کو منانا تمہارا کام ہے. وہ صحت ذہنی الجھن میں تھا. اس کے دل پر ایک بوجھ تھا اور وہ اپنے دل کا بوجھ کسی کے ساتھ ہلکا بھی نہیں کر سکتا تھا. یاور شام میں اپنے بزنس میں مصروف تھا. وہ کہیں گھنٹے بنا سوئے کام کرتا رہتا تھا. آج بھی وہ معمول کے مطابق رات کو 2 بجے گھر آیا تھا. تبھی اس کی موبائل پر حازم کالنگ لکھا ہے. اس نے کال ریسیو کی تو حازم نے اسے جلدی سے ہاسپٹل پہنچنے کو کہا. وہ انہی قدموں پر لوٹا. گاڑی ہاسپٹل کے پارکنگ میں روکتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح اندر بھاگا. کاریڈور میں اسے حازم نظر آیا تھا. وہ تیزی اس کے پاس پہنچا. حازم، کیا ہوا؟ یاور، حوصلہ کرو یار، جیسے میں کسی نے ماموں پر فائرنگ کر دیا. کہاں ہے پاپا؟ ڈاکٹرز انہیں آئی سی یو میں لے کر گئے ہیں. یاور کا دل عجیب وسوسوں میں گرا ہوا تھا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوست کو کال کی، جو کہ ہاسپٹل کا مالک تھا. اسے مختصر بات کے بارے میں بتا کر وہ آئی سی یو کے باہر پہنچا. 3 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ ہمایوں صاحب اسے ملنا چاہتی ہیں. وہ جب اندر داخل ہوا تو بہت سی مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے. انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بٹھایا. اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا. انہوں نے آکسیجن ماسک اتارا اور اٹھتے ہوئے یاور سے وعدہ لیا کہ ان کا ادھورا کام مکمل کرے گا. وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرے گا. ان کا چھوڑا ہوا مشن مکمل کرے گا. اور پھر اس کے باپ نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا. وہ کچھ ہی نہ کر سکا. وہ باپ کا لاڈلا بیٹا تھا. ان سے ناراض تھے، لیکن دونوں باپ بیٹے میں بہت محبت. کہتے ہیں کہ مرد روتے نہیں ہیں. وہ بھی نہیں رویا. بہت ہمت سے وہ باپ کا جستے ہاکی لے کر گاؤں پہنچا تھا. یاور کو دیکھ کر سیما بیگم نے ایک دہائی دی تھی اور بیٹے کے گلے لا کر بلک بلک کر روئے. رانیہ اور زونا نے ان دونوں کو الگ کیا. وہ بھی ماں کو خود سے الگ کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا. لوگوں کا ایک جمع غفیر نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی. ادینہ کی حالت بھی بہت خراب تھی. روبینہ بیگم ان کو سنبھال رہی تھی. جبکہ جنازہ اٹھایا گیا تو ہر آنکھ اشک بار تھی. سب پر ایک سکوت تار تھا. سب غم میں ڈوبے تھے. روبینہ بیگم کی حالت بھی بہت خراب تھی. سیما بیگم اور ادینہ کو یاور نے اسحاق کا کے کچھ کھلا کر دوائی دے کر سلا دیا تھا. سیما بیگم اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے سوئی. ان کے سونے کے بعد وہ نیچے آیا اور حازم کے برابر بیٹھ گیا، جس کے آگے زہرا کھانا رکھ رہے تھے. حازم نے زہرا سے اس کے لیے کھانا بھی لانے کو کہا تھا. زہرا نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو یاور نے نظریں جھکائی اس کا شکریہ ادا کیا. سوئم کے بعد جب زہرا حازم کے ساتھ تیار ہوئی تو روبینہ بیگم نے حازم سے اسے چھوڑ جانے کو کہا تھا. زہرا وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی. اس نے حازم کی طرف دیکھ کر نام میں گردن ہلائی تھی. وہ ششے پر میں دونوں کو دیکھنے لگا. روبینہ بیگم اسے چھوڑ کر جانے پر مصر تھی، جبکہ زہرا اسے اشارے سے منع کر دیا. اپنے کمرے کی کھڑکی سے سب دیکھتا ہوا یاور بھی حازم کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. یاور کا دل بے ایمان ہو رہا تھا. اس کے دل نے شدید خواہش کی کہ حازم اسے چھوڑ دے، اور پھر اس کی خواہش کے عین مطابق اسے اکیلا گھر میں بیٹھ کر روانہ ہوتا ہوا نظر آیا. تھوڑا سا آگے جا کر گیٹ سے تھوڑے سے فاصلے پر اس کی گاڑی رکی تھی. اس نے سر باہر نکال کر زہرا کو پاس بلایا اور ایک امید سے چلتی اس کے قریب آئی. قریب آنے پر حازم نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، لیکن زہرا نے ہاتھ نہیں بڑھایا. دیکھو زہرا، میں 2-3 دن تک آ کر تمہیں لے جاؤں گا. ماں نے بہت ہی پیار سے تمہیں رکنے کے لیے کہا ہے، تو رہ جاؤ نا. میں نہ کر کے ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا. جی، آپ ان کا دل نہیں توڑ سکتے، لیکن میرا دل توڑنے میں تو آپ کو سکون حاصل ہے نا. واٹ ربش!
یہ کیا تم الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ زہرا نے جواب دینے کے بجائے غصے سے وہاں سے چل دیے تھے۔ حاتم نے غصے سے اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سفید رنگ کے قمیض شلوار پر بلیک کوٹ پہنے کلائی میں گھڑی باندھی ہوئی تھی۔ یاور ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ بلیک کلر کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس دوپٹہ سر پر ٹکائے سیما بیگم کے قریب بیٹھی کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ یاور کو دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ بھی نظریں پھیر کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماں، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ زہرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن سیما بیگم نے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ پھپھو، آپ لوگ بات کالے، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھو جائے۔ یاور، بولو بیٹا، اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے روح موڑ کر ماں کو دیکھا۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں، ان میں سے سب سے اداس چہرہ جس میں وہ دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ اس کی بات پر زہرا حفاظت سے شروع ہو گئے تھے اور یاور ہمایوں اس پر ایک نظر ڈال کر ہون پیچھے وہاں سے نکل آیا تھا۔ سیما بیگم نے بیٹے کی تکلیف پر اذیت سے زہرا سے روح موڑ کر آنکھیں بند کی اور 2 آنسو آنکھوں سے نکل کر گال پر پھسل گیا، جبکہ زہرا سیما بیگم کے سامنے شرمندہ سے نظر بھی نہ اٹھا سکی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے حازم پر غصہ آنے لگا تھا جو اسے یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا۔